सोना चिड़िया वो सोने के सिक्के बाजार में बेच देती है और अपने लिए ढेर सारा राशन लेकर घर आ जाती है। कुक्कू बेटा, ये देखो, मैं ढेर सारा राशन लाई हूँ। अब तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि हम बाकी परिंदों की भी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम बाकी भी परिंदों की मदद करते हैं। मैं अभी जाता हूँ और सबको कहता हूँ जिस किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो हमसे आकर ले ले। हाँ हाँ बेटा, आप सबको बता दो। कुक्कू बाहर जाता है, वो सबको बता रहा होता है। बंटी उसके पास आता है। कुक्कू, ये कौन सी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया? कोई खजाना नहीं है बंटी, हमारी किसी ने मदद की है। देखो कुक्कू, सही सही बता दो मुझे भी जानना है कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्या। बंटी, पिछले दिनों हमारे घर पर एक गरीब परिंदा आया था। उसने हमसे खाने के लिए कुछ मांगा तो हमने दे दिया। वो बदले में हमारी मदद करके गया, एक थैला देकर गया। वो सारा का सारा थैला सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। हमने वो बेचकर अपने लिए बहुत सारा राशन लिया और हमारे पास बहुत कुछ बच भी गया है। इसीलिए हम सबकी मदद कर रहे हैं ताकि कोई भी परिंदा किसी का मोहताज ना रहे। अच्छा, ऐसी बात है, चलो ठीक है। बंटी भागता भागता अपनी माँ के पास जाता है और वो गौरी कौवी को बताता है। मम्मा मम्मा, मुझे आज बाहर कुक्कू मिला था। अच्छा, कुक्कू मिला था तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बंटी बेटा, तुम भी ना। मम्मा, पहले पूरी बात तो सुन ले। हाँ हाँ, बताओ क्या बात है। मम्मा, वो कुक्कू मुझे कह रहा था कि उसे एक बूढ़ा परिंदा मिला था जिसकी उसने मदद की, खाना खिलाया था थोड़ा सा उसने। मम्मा, वो उसको अशर्फियों से भरा हुआ बैग देकर गया है। अच्छा, तो फिर? वो सोने की अशर्फियाँ थी, उन्होंने वो बेचकर ढेर सारा राशन लिया है और अब वो सबकी मदद करते फिर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। सोना चिड़िया, मैं भी सोचूं कैसे इतनी अमीर हो गई, वो तो गरीब सी थी। चलो, हम भी कुछ करते हैं, मैं भी उसी पक्षी को ढूंढती हूँ। गौरी कौवी हर तरफ उस बूढ़े परिंदे को ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं से नहीं मिलता। वो सोना चिड़िया के पास जाती है और जाकर पूछती है, सोना सोना, वो जो बूढ़ा परिंदा था जिसने तुम्हारी इतनी मदद की, क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ रहता है? नहीं गौरी बहन, मैं नहीं जानती। लेकिन फिर भी कुछ तो समझ आती होगी तुम्हें। हाँ, मुझे लगता है कि वो बूढ़ा परिंदा पहाड़ों वाली तरफ से आया था और वो पहाड़ों के पास ही रहता होगा। गौरी कौवी वहां से उड़ती है, बहुत तेज उड़ती है और काफी देर उड़ने के बाद वो पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वहां पर एक सूखे पेड़ पर वो परिंदा बैठा हुआ था। बूढ़े परिंदे, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे उस सोना चिड़िया ने बताया कि तुमने उसकी कैसे मदद की थी। मेरी भी मदद कर दो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मुझे भी वो सोने वाला बैग दे दो। लेकिन मुझे अब भूख नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं खाना। नहीं नहीं, मैं तो खिला कर ही जाऊंगी, मुझे वही बैग चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें वो बैग चाहिए तो ये लो, ये कुछ मिठाई है, ये जाकर उस चील को देकर आओ। वो साथ वाले जंगल में रहती है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा,
اگر میں ایسے کروں گی تو کیا تم مجھے وہ اشرفیوں والا بیگ دے دو گے؟ ہاں، میں تمہیں تھیلا دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتی ہوں، ابھی جا کر یہ اس چیل کو دے کر آتی ہوں۔ گوری کوی اس مٹھائی کو لے کر وہاں سے اڑتی ہے۔ وہ زور زور سے اڑتی ہے۔ تھوڑی آگے جا کر وہ ایک درخت پر بیٹھ کر اپنے آپ سے ہی بات کرنے لگتی ہے۔ اگر اس میں سے میں تھوڑی سی مٹھائی کھا لوں تو کون سے اس بوڑھے پرندے کو پتہ چلے گا؟ کھا ہی لیتی ہوں، اتنی تو بھوک لگی ہے مجھے، چلو کچھ کھاتی ہوں۔ وہ اس میں سے تھوڑی سی مٹھائی کھا لیتی ہے، پھر وہ اس مٹھائی کو لے کر دوبارہ سے اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اڑتے اڑتے وہ اس چیل کے پاس جاتی ہے۔ چیل چیل، یہ لو مٹھائی، مجھے اس بوڑھے پرندے نے دی ہے، اس نے کہا ہے جا کے چیل کو دے کر آؤ۔ ہاں ہاں، اچھا کیا کوی جو تم یہ مٹھائی لے کر آ گئی، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور اب مجھ سے بھوک برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ چلو تم یہ مٹھائی کھاؤ اور میں اس سے جا کر اپنے سونے والا بیگ لیتی ہوں۔ وہ اڑتی ہوئی واپس اس پرندے کے پاس آتی ہے۔ بوڑھے پرندے، اب مجھے وہ بیگ دے دو نا جس میں سونے والے سکے ہیں۔ اچھا، اب تمہیں وہ بیگ چاہیے، یہ لو وہ تھیلا، جیسے کام ویسے دام۔ کیا مطلب؟ تمہارا کیا مطلب اس میں سے؟ مطلب تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کوی۔ گوری کوی دور جا کر جب وہ تھیلا کھولتی ہے تو اس میں سے پتھر نکلتے ہیں۔ ہائے رے میری قسمت، سونا چڑیا کو ملے وہ سونے کے سکے اور میری قسمت میں یہ پتھر۔ اچانک سے وہ بوڑھا پرندہ نمودار ہوتا ہے۔ بوڑھے پرندے، یہ کیا؟ سونا چڑیا کو تو تم نے وہ سونے کے سکے دیے اور مجھے یہ؟ میں نے کہا تھا نا، جیسا کام ویسے دام۔ سونا چڑیا نے اچھا کام کیا، اس کو میں نے اچھی چیز دی۔ تم نے راستے میں مٹھائی کھائی، تم نے دھوکہ کیا، تمہارے لیے ویسے ہی دام، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہیے۔ اچھے کا پھل اچھا ہوتا ہے اور برے کا پھل برا ہوتا ہے۔ جیسا بیج بو گے ویسا ہی پھل کاٹو گے۔ اللہ حافظ۔ سونا چڑیا کی ایسی ہی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آ گئے تم واپس، اپنی موج مستیوں سے فرصت مل گئی، یاد آ گئی میری۔ سارا دن باہر موجیں کرتے ہو اور میں سارا دن گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، کبھی میری فکر نہیں کی، ہر وقت باہر گھومتے پھرتے رہتے ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو گوری؟ تمہارے لیے ہی تو جاتا ہوں، سارا دن باہر کام کرتا ہوں، کماتا ہوں اور شام کو دانا لے کر واپس آتا ہوں، اور جب بھی واپس آتا ہوں تم جھگڑا شروع کر دیتی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے مجھ سے پیار سے بات کی ہو۔ پیار سے بات؟ تم قابل ہو پیار سے بات کرنے کے؟ وہ تو میری قسمت پھوٹی تھی جو میرے ماں باپ نے تمہیں رشتہ دے دیا۔ پتہ نہیں انہیں تم میں نظر کیا آیا تھا۔ گوری، تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں، اور اب تو ہمارا انڈا بھی آنے والا ہے۔ تم آرام کیا کرو، میں تمہیں صرف آرام کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور پھر بھی تم مجھ پر اتنا غصہ کرتی ہو۔ ہاں، آرام کروں، وہ ساتھ والا کبوتر
وہ اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کر گیا ہوا ہے، اور جب سے شادی ہوئی ہے میں گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ گوری کوی ہر وقت اپنے پتی کالو کوے پر غصہ کرتی رہتی تھی اور کبھی بھی اس سے پیار سے بات نہیں کرتی تھی۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی سونا چڑیا رہتی تھی۔ ان پتی پتنی میں بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ چینو جی، آپ جلدی واپس آ جایا کریں، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ سونا جی، میرا کہاں دل لگتا ہے آپ کے بغیر؟ ہمارا بھی تو انڈا آنے والا ہے، آپ دونوں کے لیے ہی تو میں محنت کرتا ہوں۔ چینو جی، بس ایک بار ہمارا بچہ اس دنیا میں آ جائے، پھر ہم دونوں محنت کیا کریں گے، اس کے لیے ہم دونوں کام کریں گے۔ نہیں سونا، جب تک میری زندگی ہے تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکیلا ہوں نا کام کرنے کے لیے، تم صرف اور صرف آرام کیا کرو۔ نہیں چینو جی، میں آپ اکیلے کو اتنا کام کرنے کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ سارا دن محنت کرتے ہو اور میں سارا دن گھر بیٹھ کر آرام ہی تو کرتی ہوں۔ نہیں سونا، میں کام کرنے جایا کروں گا اور تم میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے ان پتی پتنی میں بہت ہی زیادہ پیار تھا، لیکن دوسری طرف گوری کوی ہر وقت کالو کوے سے لڑتی رہتی اور کبھی بھی اس سے پیار سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن سونا چڑیا گوری کوی کے پاس آئی اور گوری کوی کو کہا، گوری بہن، میں اکثر آپ دونوں کی لڑائی سنتی ہوں، اپنے پتی کی قدر کیا کریں، وہ آپ سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے، آپ کے لیے ہی تو کمانے جاتا ہے باہر۔ مجھ پر زیادہ لیکچر نہ جھاڑو، میں جانتی ہوں تمہیں بھی بڑے اچھے طریقے سے، تمہارا پتی تو ٹائم سے گھر آ جاتا ہے نا، اسی لیے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں گوری بہن، وہ بھی تو کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہی تو کر رہے ہیں، اور کالو بھیا بھی تو آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے ہی تو محنت کر رہے ہیں۔ بس مجھ پر زیادہ لیکچر نہ جھاڑو، مجھے ان لیکچرز کی عادت نہیں ہے، جاؤ چلی جاؤ یہاں سے۔ گوری بہن، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آج آپ کالو بھائی کی قدر نہیں کر رہی ہو، لیکن جب تک آپ کو ان کی قدر سمجھ آئے گی، ہو سکتا ہے تب تک بہت دیر ہو گئی ہو، بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے ان کی قدر کرنے لگو۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گوری ایک انڈا دیتی ہے۔ کالو کوا واپس آتا ہے، وہ اپنا انڈا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ گوری، ہمارا انڈا، اس میں سے ہمارا بچہ کچھ ہی دنوں میں باہر آ جایا کر۔ دیکھو گوری، کتنا پیارا ہے ہمارا انڈا۔ مجھے اس بچے کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھو اس کے پاس، میں جا رہی ہوں ندی پر نہانے کے لیے، اتنے دن ہو گئے تم نے مجھے باہر نہیں جانے دیا، میں اب جاؤں گی اور تم بیٹھو گے اس انڈے کے پاس۔ گوری، مجھے کمانا بھی تو ہے، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا، تم بیٹھو اور میں جا رہی ہوں۔ گوری کالو کوے سے بہت زیادہ جھگڑا کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ندی پر وہ کافی دیر لگا کر واپس آتی ہے اور واپس آتے ساتھ ہی سو جاتی ہے۔ کالو کوا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسرے دن کالو کوا جب کام پر جاتا ہے تو وہاں پر
اس کی ملاقات چینو چڑے سے ہوتی ہے۔ چینو یار، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اب ہمارے گھر میں بچہ بھی آنے والا ہے، لیکن گوری ہے کہ اس کو نہ میری قدر ہے اور نہ ہی اپنے بچے کی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کالو بھائی؟ قدر کرنے لگ جائے گی، ابھی نہ سمجھ ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے دل میں خود ہی پیار پیدا ہو جائے گا۔ ہمارا بھی انڈا آ گیا ہے اور ہمارے بھی انڈے سے کچھ ہی دنوں میں بچہ نکل آئے گا۔ ہم دونوں پتی پتنی تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ میری پتنی سونا تو ہر وقت اپنے انڈے کے پاس ہی بیٹھی رہتی ہے۔ چینو بھائی، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو ایک سمجھنے والی بیوی ملی ہے، وہ آپ کی ہر بات سمجھتی ہے، لیکن گوری کو میری ذرا سی بھی قدر نہیں ہے۔ قدر ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ جب بھی کالو کوا گھر واپس آتا، گوری کوی اس سے جھگڑا شروع کر دیتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کے انڈے سے بچہ باہر آ گیا۔ کالو کوا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ مما، میری پیاری مما، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو نا۔ جب گوری کوی نے اپنے بچے کے منہ سے مما سنا تو اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ پیار پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے بچے سے ہی بات کرنے لگی۔ میرے پیارے بچے، آج تک میں نے تمہارے باپ کی قدر نہیں کی۔ آج احساس ہوا کہ وہ تمہارے اور میرے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ آج جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگوں گی۔ میرے پیارے بچے، گوری کوی کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کالو کوا دانا لینے دوسرے جنگل گیا۔ وہاں پر اس پر ایک چیل نے حملہ کر دیا اور اس کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ کالو کوا مر چکا تھا۔ چینو چڑے نے گھر آ کر اپنی بیوی سونا چڑیا سے کہا، سونا، آج ہمارے جنگل سے دانا نہیں ملا۔ میں اور کالو بھائی ساتھ والے جنگل میں گئے تھے، وہاں پر ان پر چیل نے حملہ کر دیا۔ میں تو کسی طریقے سے بچ کر نکل آیا، لیکن وہ نہیں بچ سکے۔ اب ہمیں کسی طریقے سے یہ بات جا کر گوری بہن کو بتانی ہوگی۔ نہیں چینو جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گوری کا بچہ تو آج ہی اس دنیا میں آیا ہے، وہ بیچاری کیسے یہ صدمہ جھیل پائے گی؟ لیکن بتانا تو ہوگا نا سونا۔ سونا چڑیا گوری کوی کے پاس جاتی ہے۔ گوری بہن، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ چینو جی نے مجھے ابھی آ کر بتایا کہ آپ کے پتی کالو جی کو چیل نے مار دیا ہے۔ نہیں سونا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے آج ہی تو میری غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ان کے بغیر ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ میرا بچہ آج ہی تو اس دنیا میں آیا تھا، اس نے تو ابھی تک اپنے پتا کو دیکھا تک نہیں ہے۔ گوری بہن، صبر کرو، آپ کو زندگی اب ان کے بغیر ہی گزارنی پڑے گی۔ صبر کریں گوری بہن، سب اچھا ہی ہوگا۔ کیا اچھا ہوگا سونا؟ ہمارے ساتھ جتنا برا ہو چکا ہے اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ مجھے آج تک یہ احساس نہیں تھا کہ پتی کی کیا قیمت ہوتی ہے، پتی پتنی کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب جب احساس ہوا تو وہ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ اب ہم ماں بیٹا کیسے زندگی گزاریں گے؟ لیکن شاید یہی میرے گناہوں کی سزا تھی، میں نے ان کی قدر نہیں کی اور اوپر والے نے ان کو مجھ سے چھین لیا۔ شاید یہی میری سزا تھی۔
गौरी कवि खुद काम करना शुरू करती है और अपने बच्चे को पालना शुरू करती है। उसको अब उसके पति की कदर का एहसास होता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि वक्त रहते ही हमें अपने हर रिश्ते की कदर कर लेनी चाहिए। अगर वक्त गुजर जाए तो हाथ में कुछ नहीं रहता और फिर मलामत के अलावा और हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता।